बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। हालिया दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ नज़र आ रही हैं। दुनिया पाकिस्तान की तरफ माइल हो रही है, रुजू कर रही है। हालिया ये जो दौरा है बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बल्कि ये जो दौरा है ईरान के सदर का और ईरान के वज़ीर ख़ारजा का, इस दौरे की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। ये पहला सरकारी दौरा है मसूद पेज़ेश्कियान का और इस दौरे के अंदर बताया ये जाता है कि बहुत अहम तिजारती मुआहदे भी ज़ाहिर है होंगे, लेकिन इसके साथ साथ इससे बढ़कर खत्ते की जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको भी मलूज़ खातिर रखा जाएगा। और बड़ा देरीना मामला है पाकिस्तान का ईरान के साथ गैस लाइन का, तो जाहिर है उसमें भी कहीं ना कहीं पेशरफ्त मुमकिन है। फिर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर ट्वीट्स भी कर रहे हैं, वेन्यूज़ क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में ऑयल के ज़खायर को ड्रिल करने की भी बात हो रही है। क्या पाकिस्तान के लिए ये सारे ऑप्शंस जो अब हमें दिखाई दे रहे हैं, ये जो वेन्यूज़ खुल रहे हैं, ये वही पाक भारत जंग के बाद मिलने वाले सम्राट हैं जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी ज़ाहिर जान की बाजी भी लगाई और पूरी तरह से दुनिया को दिखाया। अमेरिका जैसा मुल्क आज पाकिस्तान को बार बार नॉकिंग कर रहा है, विच मीन्स के जो मुझे एक थोड़ा सा एनालाइज करती हूँ मैं डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनैलिटी को, तो मुझे लगता है कि वो जैसे खुद स्ट्रेटली हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझे जाते हैं एक लीडर। उन्होंने इस पूरे वॉर एपिसोड के अंदर देखा कि पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रेट पॉलिसी रखी टूवर्ड्स इंडिया और कहीं पर भी हिंदुस्तान को संभलने का मौका नहीं दिया। शायद यही पाकिस्तान का एज भी रहा है इस वक्त इस हालिया दौरे पर। और डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान की जाने बढ़ते हुए कदम पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है। वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद महमूद कुसूरी साहब। कुसूरी साहब अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कुसूरी साहब, सवाल तो जाहिर है इस वक्त मैं आपसे ये करना चाहती हूँ कि ये ईरान के सदर का जो ये दौरा है, ज़रा ये फरमाइएगा कि इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं, क्योंकि इजराइल, अमेरिका और ईरान वाला जो एपिसोड है वो भी हमारे सामने है। इस सब के बाद पाकिस्तान का ईरान के सदर का ये 2 रोज़ा दौरा, इसकी क्या अहमियत है? जी हाँ, ये देखिए बड़ी वाज़ेह तौर पे सिचुएशन है, अहमियत बहुत है, क्योंकि एक तो ईरान को अंदाज़ा हो गया है कि बावजूद उसके कि भारत पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ईरान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ एक हद तक मुतनफ़र करे और नॉर्थ साउथ डायलॉग भी, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहा था शाह बहार से ऊपर सेंट्रल एशिया जाने के लिए। और उसका मकसद बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, जियोपॉलिटिकल जो उसकी एक असरात होते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए वो ख़ास तौर पे ये चाह रहा था कि वो अहमियत कम हो। लेकिन हुआ क्या, आपने ये देखा कि दुनिया का शायद वाहिद मुल्क है हिंदुस्तान जिसने खुल के सपोर्ट किया नेतन्याहू साहब की जो जेनोसाइडल वॉर है अगेंस्ट गाज़ा में। और जब उन्होंने ईरान की पे हमला किया तो उस वक्त भी उन्होंने उनका ही साथ दिया। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, अगर उसको कोई गलत फहमी थी भी, क्योंकि अब वो माजी की बात है, मैं जाना तो नहीं चाहता उधर, ये जो कुलभूषण यादव वाला मामला है, तो ईरान को ये अंदाज़ा हो गया कि इस इलाके में अगर हमारी एक कंपेटिटिव पोजीशन भी है ईरान की और पाकिस्तान की, तो एतबार हम पे किया जा सकता है। उसकी एक वजह है, मैं इस प्रोसेस से खुद गुजरा हूँ। ईरान और अमेरिका हमें मैसेजेस भेजता था और ईरान भी मेरे ज़रिए मैसेजेस भेजता था। अली लरीजानी साहब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन थे और वो ईरान के बाद में शायद सदारत के भी इलेक्शन के उम्मीदवार हुए हैं, अभी भी उनका कोई अहम ओहदा होगा। तो वो मेरे दफ्तर में फ़ॉरेन ऑफिस में 4 घंटे बैठे रहे हैं, 3-4 घंटे बैठे हैं, और हमने मिल के एक स्टेटमेंट बनाया था, क्योंकि ईरानियों ने हमें कहा था आपके ताल्लुकात अमेरिका से बहुत अच्छे हैं, आप हमारा तनाज़े का हल ढूंढें। ये जो न्यूक्लियर प्रॉब्लम था उस वक्त भी था, उन्होंने मिलके एक जॉइंट ड्राफ्ट बनाया था। उनको इतना हम पे एतबार था ईरानियों को, मैं वो लेके कॉन्डोलीज़ा राइस के पास गया प्रेसिडेंट बुश के लिए। उन्होंने उस वक्त अमेरिका नहीं इंटरेस्टेड था, लेकिन उन्होंने ड्राफ्ट मुझसे ले लिया। लेकिन कॉन्डोलीज़ा राइस खुद
مجھے کہتی رہی ہیں مختلف ٹائم پہ میسیجز بھیجی ہیں کہ بھئی آپ اپنے ہم منصب، وہ ایرانی میرے فورن منسٹر ہم منصب تھے، آپ ان کو یہ کہیں فلانی چیز کہیں. مثلا ایک مجھے ڈائریکٹ یاد ہے کہ جب لڑائی ہو رہی تھی لبنان میں، تو اس وقت حملے ہو رہے تھے جو کہ یہاں پہنچ رہے تھے جو ایریاز بارڈرنگ اسرائیل ہیں، بارڈرنگ لیبنان، لیکن وہ اسرائیل نہیں جا رہے تھے. تو مجھے کونڈولیزا رائس نے کہا کہ آپ کتنے اچھے تعلقات ہیں، ہمیشہ آپ ایران کے حق میں بات کرتے ہیں، تو آپ ایرانیوں کو میرا میسیج دیں. اور میسیج یہ تھا، اور اس پہ لکھا انگریزی میں ٹرانسلیٹ کروں گا: if Iranian missiles reach Tel Aviv, it will have made in Iran written all over it. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایرانی میزائل پہنچ گئے تل ابیب تو وہ پھر سمجھے بڑا خطرہ ہوگا، اس پہ یہ لکھا ہوگا یہ ایران نے بنائے ہیں. میں نے آدھے گھنٹے میں اپنے جو ہم منصب تھے ان کو یہ بتا دیا، اور میں نے کہا بھی آپ کے فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اگر آپ جنگ کو وسیع نہیں کرنا چاہتے تو آپ سوچ لیں. یہ امریکہ کا میسیج ہے. تل ابیب پہ نہیں گئے ان کے جو میزائلز تھے. تو ایران کے پاکستان کے تو بہت قریبی تعلقات رہے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے کہ بھارت نے ہمیشہ کوشش کی امپریشن دینے کی، لیکن بھارت تو خود کس منہ سے کہے گا ان کو کہ جی امریکہ سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. وہ ہم پہ کوشش کرتا تھا یہ ثابت کرنے کی کہ آپ پاکستان پہ اس لیے ٹرسٹ نہ کریں کیونکہ پاکستان کی امریکہ سے بہت اچھے تعلقات ہیں. میں قصوری صاحب قطر کلامی کے موافق کے ساتھ امریکہ سے قصوری صاحب میں یہ سوال کرنا، یہ بالکل امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرسٹ اس وقت ڈیولپ ہوا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کے ساتھ، یہ جو ایک مثبت رویہ سامنے آیا ہے، اور مثبت ان سینس اگر میں یہ کہوں کہ وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تجارت کے معاہدوں پر اور دیگر اور چیزوں پر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو کیا وقتی لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لانگ رن ہو سکتا ہے، اور اس پہ پاکستان کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے خود اپنے لیے؟ دیکھیے جو مجھے سمجھ آئی ہے میں جواب دے رہا ہوں. آپ نے آئل کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کا یہ کہ ان کی پاکستان کے حق میں کئی باتیں ہوئی ہیں. تو لیٹ می ناؤ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ کیوں ہوا ہے. اور امیجیٹ ان دی آفٹر ماتھ آف وار ہوا ہے جو 4 ڈے وار ہے. جی سر. اس کے ایک تو جو ہے کہ 4 ڈے وار میں جو بھارت نے ایک غلط دنیا کا تاثر دیا ہوا تھا کہ جی پاکستان سے ملٹری بڑی سٹرونگ ہے، ہم اس علاقے میں سیکورٹی پرووائیڈر ہیں اور یہ ہو سکتے ہیں اور اس ہم پہ اعتبار کریں، امریکہ کو کہہ رہا تھا. اور سعودی عرب، UAE، ہر جگہ مودی صاحب چکر مارے جا رہے تھے یہ بتانے کے لیے کہ جناب ہم بڑی ایک سیکورٹی پرووائیڈر ہیں اور ہم سٹیبلٹی کے لیے. جب وہ جنگ ہوئی جی سر تو امریکہ کو کسی انٹیلیجنس کی تو رپورٹ ہی نہیں چاہے ضرورت. ان کی تو آنکھیں آسمان پہ، بھئی سیٹلائٹس ہیں. چین کا بیدو ہے اور ان کی تو ماشاءاللہ وہ کیا گوگل کتنی سیٹلائٹس ہیں. چین کی تو مجھے پتا 80 سیٹلائٹس ہیں یہاں، ان کی بھی کافی ہوں گی. تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھارت کی ایئر فورس کا حشر کیا ہوا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ 30 منٹ میں غائب ہو گئی. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کو میسج مل گیا کہ پاکستان بھارت اس پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا خسروی صاحب، جب ہم یہ بات کر رہے ہیں نا، آپ جب یہ گفتگو کر رہے ہیں تو پھر سوال یہ ابھرے گا کہ پاکستان کو کیا اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اس وقت انڈیا ایلیمنیٹ ہوا ہے، کارنر ہوا ہے، ان ادر وے وہ ایک بند گلی میں ہے، لیکن خود پاکستان اس پورے سناریو میں جس میں انڈیا ایلیمنیٹ ہے امریکہ کی گڈ لسٹ سے، کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ اس کے 2 جواب ہیں. جی میں تو ان لوگوں میں ہوں جو ہمیشہ یہ سمجھتا رہا ہوں کہ بھارت سے بہتر تعلقات پاکستان کے مفاد ہیں. اور اس زمانے میں بہت سے بھارت میں بھی ایسے لوگ تھے، حکومتوں میں رہے ہیں میں نے 2 حکومتوں سے ڈیل کیا ہے. ایک بی جے پی کی حکومت تھی پرائم منسٹر واجپئی کی، ایک کانگریس کی حکومت تھی منموہن سنگھ صاحب کی. اس سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ بھارت کے مفاد میں پاکستان سے تعلقات بہتر کریں. ہم سمجھتے تھے ہمارے مفاد میں ہیں. تو میں تو چاہتا ہوں اس علاقے میں امن ہو، غربت کے خلاف ہم فائٹ کریں. 80% تو یہاں کی آبادی ساؤتھ ایشیا کی غریب
قریب ہے. ایسے ہی تو اس لیے ہمیں تو اس طرح, لیکن بھارت کی جو نئی حکومت, جو بی جے پی کی حکومت آئی ہے, ان کو اتنا غلط فہمی ہوئی اور اس کے اتنا زہر انہوں نے بھرا ہے اپنے پبلک کے ذہنوں میں. تو اس میں آپ جب کہتی ہیں پاکستان کو فائدہ اٹھانا چاہیے, پاکستان کو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ 100% فائدہ یہ اٹھانا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا معاشی طور پر مضبوط کر سکتے ہیں کریں. ہمیں گھڑی گھڑی آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا پڑے, انٹرنلی ہم پولیٹیکلی سٹیبل ہوں. بہت ایک ونڈو اپرچونٹی ہے جس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ گھڑی گھڑی نہیں, کیونکہ وقت کم ہے اس لیے میں ذرا تیزی سے آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں. قصوری صاحب یہ فرما دیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ونڈو آف اپرچونٹی ہے, ہمیں بھی نظر آ رہا ہے, دنیا اس پر بات بھی کر رہی ہے, لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے پاکستان کا بالخصوص کہ ہمارے پاس چین جیسا دوست بھی موجود ہے جو ہر اچھے برے میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. امریکہ کے لیے آج ہم بہت اچھے ہیں, واشنگٹن آج اسلام آباد سے ملاقاتیں بھی کرنا چاہتا ہے, پاکستان کی معیشت میں بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہے, لیکن فارن پالیسی میں ان دونوں ملکوں کو, جو کہ ظاہر ایک حقیقت ہے, آپ کوئی مانے نہ مانے, لیکن امریکہ ایک سپر پاور ہے, چائنا جو ہے ایک بڑھتی ہوئی مضبوط معیشت ہے, سیکنڈ پاور اس کو سمجھ لیں اگر آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ روابط پھر پاکستان کیسے بیلنس کرے گا, دونوں کو کیسے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ میں اپنا اگزامپل دے دیتا ہوں. جی, میں جب تھا فارن منسٹر تو وی آر میجر نان نیٹو ایلائز, امریکہ کے ہم کلوز ترین فرینڈ تھے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس وقت ہم نے زبردست مخالفت کی امریکہ کے اٹیک آن عراق, جرمنی اور فرانس کے ساتھ مل کے. تو ہم نے تو نہیں پالیسی بدلی, اور چین پہ تو بدلنے کا سوال ہی پیدا نہیں تھا. بہت قریبی تعلقات تھے ہمارے چائنا سے اس دور میں. JF-17 فریگیٹس, الخالد ٹینک, سب کی اپ گریڈیشن ہوئی ہے. تو یہ تو ہم نے تو رکھے تھے, تو اب کیوں نہیں ہو سکتے؟ اور امریکہ کو پتا ہے کہ ہم چین کو کسی صورت میں نہیں چھوڑیں گے. اور کل جو اسلام آباد میں یہ جی ایچ کیو میں میرے پاس کم ہے, کیونکہ ہم نے معیشت کے حوالے سے بھی ذرا بات کرنی ہے اور شاید سے ضرور پوچھنا ہے کہ یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی کھلی ہے جس کا آپ بھی تذکرہ فرما رہے ہیں, اس کو پاکستان کیسے اویل کرے گا, اس پر بات کریں گے. اس بریک کے بعد ہمارے مہمان ہوں گے شبر زیدی. صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. شبر صاحب, بہت ہی سیدھا سا سوال ہے. ہم نے امریکہ کے اور پاکستان کے تعلقات کو صدیوں پر محیط دیکھا بھی ہے اور اس پر میں نے جیسے کہا کہ گرد بھی پڑتے ہوئے دیکھی ہے. یہ جو حالیہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ہیں پاکستان کے لیے, اس کو ایز اے ظاہر معیشت دان, ایز اے اکانومسٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بہت عرصے بعد, بہت ایک لمبے عرصے کے بعد آپ سمجھیں کہ جانسن کے بعد, ٹھیک ہے, درمیان میں کلنٹن آئے, درمیان میں ریگن آئے اور لوگ آئے, وہ سارے ملٹری یا افغانستان یا وار آن ٹیرر کے سلسلے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس سے پہلے جو ہمارا امریکہ سے ریلیشن شپ تھا وہ بڑا ایک اسٹرانگ اکنامک ریلیشن شپ تھا. ٹھیک ہے, اور وہ جانسن کے زمانے میں, آئزن ہاور کے زمانے میں تھا. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان میں جو پہلی آئل ڈرلنگ ہوئی تھی وہ ایگزون نے کی تھی, جو آج ماری گیس ہے. اچھا, سب سے پہلی. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو سیکنڈ بڑی ڈرلنگ ہوئی تھی سوئی گیس کی, وہ برما آئل نے کی تھی, جو امریکن انگلش کمپنی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جو آئل ڈرلنگ اور مائننگ ہے اور یہ جو سیکٹر ہے, اس میں صرف کیپیبلٹی جو ہے وہ ویسٹ کے پاس ہے. ابھی چائنیز وغیرہ کے پاس یہ کام نہیں, دنیا میں نہیں کرتے, وہ بہت کم ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ٹرمپ نے, کیونکہ آئل اینڈ گیس کی جو کنسلٹنسی ہے یہ میرا مین فوکس بزنس ہے. یہ جو بات ٹرمپ صاحب نے کی ہے, یہ کوئی ایسے ہی ہوا میں نہیں مارا انہوں نے. مطلب یہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت سنسیئر قسم کا کوئی ان کے پاس انفارمیشن ہے یا ان کی انٹینشن ہے. اچھا, دوسری بات یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ آئل اینڈ گیس یا منرل ہوتا ہے, اس کا جو جسٹیشن پیریڈ ہوتا ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے. جسٹیشن پیریڈ کا مطلب جو آپ انویسٹمنٹ کریں گے اور ریزلٹ جو آتا ہے وہ ود ان 2 ایئر. اچھا, اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آئل ڈرل کرنا ہوتا ہے.
ٹھیک ہو گیا. اور اگر ڈرل میں اگر آپ کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کا پروڈکٹ نکل آتا ہے. تو یہ اس میں آئل ڈرلنگ میں 1.5 سے 2 سال سے زیادہ عرصہ نہیں لگتا. یہ کوئی پلانٹ لگانا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پوٹینشیل آئل کا انویسٹمنٹ پڑا ہوا ہے امریکن کا, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت نظر آتی ہے. اچھا. دوسری بات میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو آپ کو چاہیے کہ آپ میڈیا کے تھرو لوگوں کو یہ کلیریفائی کریں اور بتائیں کہ جو بیرک گولڈ ہے, جو بیرک گولڈ ہے, ریکوڈک جسے کہتے ہیں, یہ بھی میرا کلائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی ایسے حالات ہیں کہ کوئی آدمی وہاں وہ بھی نہیں کر سکتا. میرا جو کلائنٹ ہے بیرک گولڈ ریکوڈک میں, اس وقت میرے پاس وہاں پر 75 گورے کام کر رہے ہیں. پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کر رہے ہیں اور ریزنیبل طریقے سے کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو بہت عرصے کے بعد یہ تبدیلی نظر آئی ہے. اچھا, اب آپ اگر آپ مجھ سے سوال کریں گی, اور سوال آپ کو کرنا چاہیے کہ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے, میں کرنے ہی والی تھی. کیا آپ کو اس کے پس منظر میں کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ اس کے پس منظر میں 2-3 چیزیں ہیں. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ کچھ معاملات میں ٹو مچ ڈپینڈنسی ہے انڈیا کے ساتھ امریکہ کی. وہ اپنے آپ کو ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آئی ٹی ہے یا کوئی چیز ہے تو پاکستان بھی اس پہ ہے. دوسری چیز جو ہے جس کی شکل آپ آج دیکھ رہی ہیں, اور وہ آپ اس کو ریلیٹ نہیں کریں گی, شاید ڈائریکٹلی آپ ریلیٹ نہیں کریں اور ہمارے لوگ ریلیٹ نہیں کریں گے. امریکہ سے تعلقات کا ہی ایک رشتہ ہے جو آج مسعود پزشکیان پاکستان ہے. اچھا, کیسے؟ میں آج آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ پروگرام میں کہ امریکہ اور ایران کے تعلقات کا جو رستہ ہے وہ وایا اسلام آباد کھلے گا. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اور میرا آج یہ دوسری پریڈکشن بھی میری ہے, پریڈکشن نہیں بلکہ یہ میری تقریباً انفارمیشن ہے کہ جب ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی ٹرمپ سے میٹنگ ہوئی تھی, یہ اس وقت ہوئی تھی جب امریکہ نے نیوکلیئر کا وار نہیں کیا تھا ایران کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو ون آف دا میجر سبجیکٹ جو اس وقت ڈسکشن میں ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے میں اور اس خطے کے آگے پاکستان سے تمام آگے علاقہ مسلمان علاقہ ہے, اور مسلمان علاقے میں ایک واحد ایٹمک پاور ہے, نیوکلیئر پاور. تو اس ایٹمک پاور کو اس علاقے کے لوگوں کا میں یہ تو نہیں کہتا لیڈر بنایا جائے, مگر لیکن ان کی انگیجمنٹ کی جائے اور ایران کا جو مسعود پزشکیان والا سائیڈ ہے, ٹھیک ہو گیا, وہ پاکستان کے ساتھ پاکستان اس میں ایک برج بنے گا اس تعلقات میں جو آگے ڈیولپ ہونے والے ہیں بٹوین ایران اینڈ امریکہ. اچھا شبر صاحب, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ایک اہم ترین موقع ہے, تاریخی موقع ہے جب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اس میں ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے پاک بھارت جنگ کے دوران چائنا کے کردار کو, اور چین کا متواتر, اور بالخصوص اگر ہم پاکستان کے فورن پالیسیز کے حوالے سے دیکھیں تو چائنا بہرحال ایک سپریم حیثیت رہا ہے پاکستان کی. میرا سوال شاید قصوری صاحب سے بھی یہی رہا, پھر آپ سے بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کیسے بیلنس کریں, بیکاز بیلنس از امپورٹنٹ. ایسا نہ ہو کہ ایک بلاک میں جاتے جاتے آپ دوسرے دوست سے ہاتھ دھو بیٹھے. اگر آپ میرے پروگراموں کو پچھلے 1.5-2 سال سے میری پوڈ کاسٹوں کو, میرے پروگراموں کو غور سے دیکھ رہی ہیں, سن رہی ہیں, تو میں بحیثیت ایک ایسے انسان کے دیکھا جاتا ہوں جو پرو امریکن سوچ رکھتا ہے, اور میں نے ہمیشہ بعض جگہ پر چائنیز کے میٹرز کے اوپر بات کی ہے. جی میں نے سنی ہے. میں یہ کوئی اس پہ میں فورن اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں. جی مگر میں نے ایک دفعہ آپ کو ایک بات کی تھی کہ ہر چیز کا فیصلہ معیشت کی بنیاد پر ہوتا ہے دنیا میں, آنے والی دنیا میں. تو امریکہ میرا کسٹمر ہے اور ایران اور چائنا میرا سپلائر ہے. تو اچھا بزنس مین کسٹمر کو خوش رکھتا ہے, سپلائر کو خوش رکھنا بہت ضروری نہیں ہوتا, سپلائر کو سپلائی کرنا ہوتا ہے. یہ بات
اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے تو پھر پورا میکینک. اچھا اس میں ایک پوائنٹر میرے ذہن میں آ رہا ہے, لیکن میں ایک بریک لے لوں, بریک سے واپس آتے ہیں تو اس کو کنٹینیو. اب دیکھیں اب وینیوز کھل رہے ہیں ان کے لیے, چاہے امریکی منڈیاں ہی کھل رہی ہیں اور آپ ایک نیا کسٹمر یا پرانا کسٹمر آپ کا ری اسٹور ہو رہا ہے, تو آپ کیا بیچنے جا رہے ہیں, شاید یہ سوال ہے. پاکستان اندر سے کتنا اسٹرینتھنائز ہے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, شبر زیدی میرے ساتھ آج مہمان ہیں اور ہم ذرا گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی محبتیں ہیں پاکستان کے لیے یہ کیا دورست ہوں گی یا نہیں. شبر صاحب سوال ذرا مختلف ہے, آپ نے کسٹمر کریٹ کر لیا یا کسٹمر کریٹ ہو گیا, اب آپ نے سپلائی تو کرنی ہے نا, کوئی نہ کوئی چیز ان کو بیچنی ہے, کیا بیچیں گے, کیا پوٹینشل ہے پاکستان کے پاس؟ دیکھیے ثنا, اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ہزاروں انٹرویو دیے ہوں گے, مگر آج میں آپ کے سوال کو سن کے مجھے بڑا متاثر کیا کہ آپ ایک سمجھدار کمپیئر ہیں, کیونکہ یہ سوال یہ ریلیٹ کرتا ہے کہ آپ کو عقل ہے اور آپ ایک جنرلی ہمارے جو کمپیئر ہوتے ہیں وہ چیزوں کو ریلیٹ نہیں کر رہے ہوتے, اور آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ جی وہ بندہ تو خریدنے کو تیار ہے, آپ کے پاس بیچنے کے لیے کیا ہے. صحیح بات ہے, ہاں, ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن, اور اس کا آنسر انفارچونیٹلی نیگیٹو میں ہے, اس کا آنسر پوزیٹو میں نہیں ہے. میں نے کہا نا منرل تو ہو گیا, ٹھیک ہے, منرل تو الگ چیز ہے. اب آپ کی ایکسپورٹ کیا ہوگی, یہ ہے امپورٹنٹ. اچھا, اب میں بالکل آپ کو واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹینجیبل ایکسپورٹ جس پہ گڈز ہیں, ٹھیک ہو گیا, کہ ٹینجیبل ایکسپورٹ, ٹھیک ہے, ٹینجیبل ایکسپورٹ میں ہمارے پاس بڑا آئٹم ابھی بھی ٹیکسٹائل ہی ہے, اور ٹیکسٹائل میں ہمارے پاس وہ پوٹینشل نہیں ہے اور وہ کوالٹی اور ہمارے پاس وہ ویلیو ایڈیشن نہیں ہے کہ امریکہ میں ہم بڑا سپلائی کر سکیں. تو اگر آج میرا ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ 7 سے 8 یا 9 بلین ڈالر ہے, تو میں اس کو 25 بلین ڈالر نہیں لے جا سکتا. یہ ریئلٹی ہے, ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گی, اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ ہمیں یہ چیز ہمارے لیے ایک باٹل نیک ہے اور ہمیں اس کو نہیں کر سکتے. ہمارے پاس, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ امریکہ کا ویری ہائی لیول آف ڈیپینڈنس بن گیا ہے فار آؤٹ سورس سروس ٹو انڈیا. تو ٹھیک بات کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر وہاں پہ آپ ویسٹرن ایئر لائنس کو کال کرتے ہیں تو وہ کال ایکچولی بنگلور میں ہوتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو اچھا, اور جی کی ساری, تو اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر انڈیا میں کوئی ڈسرپشن آتا ہے, کوئی پرابلم آتی ہے, تو ان کا بیک سپورٹ کیا ہے. بیک سپورٹ جو ہے وہ اس کا پاکستان ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے, اس کا کلچر بھی وہی ہے, اس کا تو پاکستان کا جو سافٹ ایکسپورٹ ہے, سافٹ ویئر نہیں کہہ رہا میں, سافٹ ایکسپورٹ ہے, سافٹ میں میڈیکل ہے, سافٹ انجینئرنگ ہے, سافٹ میں اکاؤنٹنگ ہے, آئی ٹی ہے, یہ جو سافٹ ایکسپورٹ ہے یہ انڈیا کے کو کمپلیمنٹ کر سکتا ہے. اچھا, دوسرا وہ یہ بھی پاسبلٹی ہے, اس چیز کی بھی پاسبلٹی ہے کہ ہم اس ماڈل میں چلے جائیں جس ماڈل پر ویتنام چل رہا ہے. میں ویتنام کا مثال دیتا ہوں. دنیا میں سیمسنگ کا موبائل جو ہے وہ ایپل کے بعد سب سے زیادہ سیلنگ ہے. سیمسنگ کا موبائل کا تقریباً 80% موبائل ویتنام میں بنتا ہے. ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. تو وہاں سے آتا ہے مختلف اسپیئر پارٹ میں آتا ہے, اس کو اسمبلنگ, اس کی فنیشنگ ہوتی ہے اور واپس چلا جاتا ہے. تو کوائٹ پاسبل کہ کوئی ایسی انڈسٹری جو کہ امپورٹ اینڈ ری ایکسپورٹ ہو, اچھا, امپورٹ اینڈ ری ایکسپورٹ ہو, وہ پاکستان میں فلرش کر سکتی ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں اس کی. ایک چھوٹی سی انڈسٹری ہے, وہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے, جو یو ایس میں اور مختلف جگہوں پر اولڈ کلوتھنگ ایک لائبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ اولڈ کلوتھنگ کی اپنے بیچز پاکستان میں
بھیج دیتے ہیں بالکل ایسے ہی تقریباً مفت میں. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں ہم اس کو سیگریگیٹ کرتے ہیں, اس کو ارینج کرتے ہیں, سیٹل کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اور پیسے بناتے ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی آپ کو پیسہ نہیں لگ رہا, کچھ نہیں لگ رہا, کچھ نہیں لگ اور رہا. وہ پینٹیں آتی ہیں, شرٹیں آتی ہیں, وہ ڈسکارڈ کرتے ہیں اور ہم اس کو اٹھا اور اس کی آپ ری پیکنگ کر کے اس کو دوبارہ مارکیٹ کر دیتے ہیں, افریقہ میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. بالکل ایسی ہے. تو یہ جو اس طرح کی جو آؤٹ آف دا باکس سوچ ہے جو ہے, یا فار ایگزامپل آپ کے پاس آج اگر کسی بندے کو ہارٹ کا آپریشن کرانا ہے یا کوئی آپریشن کرانا ہے تو وہ 6 گھنٹے کی فلائٹ پہ لنڈن جائے گا, ٹھیک ہے, یا وہ انڈیا جائے گا. تو آپ کے پاس جو یہ جو ہوتا ہے میڈیسن کی جسے کہتے ہیں وہ اویلیبلٹی ہے, بندہ مڈل ایسٹ سے کراچی آتا ہے, وہ آپریشن ہوگا اور واپس چلا جائے گا. یہ فیسلٹی یہ آپ کو اپنے آپ کو بیسکلی مارکیٹ کرنا پڑے گا نا, مارکیٹ کرنا پڑے گا. اور ہمارا جو کنسنٹریشن ہے, جو ہم نے پورا کنسنٹریشن اپنا لگایا ہوا ہے ٹیکسٹائل پر, اس کو ہمیں ریشفٹ. اچھا دوسری بات اسی میں اگر آپ سنیں کہ انڈیا نے جب حیدرآباد دکن ڈیولپ کیا, انہوں نے بنگلور ڈیولپ کیا, انہوں نے کلکتہ ڈیولپ کیا, تو انہوں نے ایکرز آف زمین دی آئی ٹی پارک کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. کراچی میں, پاکستان میں آج تک کوئی آئی ٹی پارک نہیں بنائے. They are making some parks in Karachi. They are starting, or even though they are thinking about that. نہیں, وہ ابھی تک پراپرلی کوئی انیشیٹ اس طرح سے نہیں ہوا ہے. ایک آئی ٹی پارک بنائے جس پہ انٹرنیٹ چل رہا ہو اور کام چل رہا ہو. اور یہ میں ایک ایڈوائزری کرتا ہوں انٹرنیشنلی, اور میں آج بیٹھا ہوا تنگ ہو رہا تھا کہ بار بار میرا انٹرنیٹ ڈاؤن ہو رہا تھا, ٹھیک ہے نا. تو اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار اگر یہ انٹرنیٹ ڈاؤن ہوتا رہے گا تو میں کیسے ایڈوائزری کروں گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمیں یہ ہمارے, لیکن اس میں ایک اور فیکٹر بھی ہے شبر صاحب, میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی تھی. آپ جب یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ظاہر اپنے آپ کو مارکیٹ کرنے کے لیے کچھ وینیوز, کچھ وینچرز کریٹ کرنے پڑیں گے, ٹھیک ہو گیا. لیکن پاکستان کی معیشت کے ابھی جو اشاریے ہیں, آج میں اسٹیٹ بینک کی پڑھ رہی تھی, ان کا بیان پڑھ رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بلند ترین شرح پر آپ کی مہنگائی ہے. پھر ابھی میں نے کچھ اور خبریں بھی پڑھی, وہ ابھی شیئر یہ موقع نہیں ہے کیونکہ ہم بالکل ڈیفرنٹ چیز پر بات کر رہے ہیں. لیکن کیا اس ساری چیزوں کا دباؤ یا ان ساری چیزوں کے انڈلج ہونے کے بعد پاکستان کی معیشت کے سدھار کے آثار آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں. یہ ہمیں قبول کرنا چاہیے کہ اتنے اچھے انوائرمنٹ کے باوجود بھی ہم خود کچھ زیادہ بڑا کام نہیں کر رہے. یہ سب سے بڑا سیٹ بیک ہے, ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. سب سے بڑا سیٹ بیک ہے. آپ کا انوائرمنٹ and everyone going to be help you, ایٹماسفیئر آپ کے فیور میں ہے, Exactly. مگر آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے. یہ ایک ریئلٹی ہے, اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. صحیح بات اور ہے. اس کے اندر دو جو فیکٹر ہیں وہ بہت سیریس افیکٹ ڈال رہے ہیں. ایک ہمارا ایگریکلچر جو ہے وہ پک اپ نہیں کر پا رہا, وہ ایک ریئلٹی ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑی ریئلٹی. دوسرا ہمارا جو چیز پک اپ نہیں کر پا رہی وہ ہے ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر. میں ایک کمپنی میں ڈائریکٹر ہوں. ہم لوگ سیمنٹ بیچتے ہیں اور سیمنٹ وغیرہ بناتے ہیں, تو سوڈا ایش بناتے ہیں. تو ہماری سوڈا ایش کی کنزمپشن کم ہو گئی ہے کیونکہ گلاس کی کنزمپشن کم ہو گئی ہے, گلاس کی کنزمپشن کم ہو گئی ہے, کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کم ہو گئی ہے. تو اکنومی جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے, وہ پھیل نہیں رہی. تو یہ ایک لاسٹ اپرچونٹی ہوگی پاکستان کے لیے کہ اگر آپ اس ٹائم پہ بھی اگر اپنی ترقی نہیں, مگر اس کا جو علاج ہے نا, اس کا علاج جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے لوگ یا گورنمنٹ کے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے, اگر جس دن گورنمنٹ یہ کہہ دے ہم نہیں کر رہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. انہوں نے یہ پرسیپشن, نہیں میری بات آپ ہنس رہی ہیں, ہم نے اسلام آباد میں بیوروکریسی نے یہ سیکھا ہے کہ کبھی گورنمنٹ کو یہ نہیں کہیں پرائم منسٹر صاحب کو کہ ہمارے یہاں پرابلم ہے. اگر آپ یہ کہہ دیں کہ اب پرابلم ہے تو شاید وہ پاکستان کے لیے اچھا ہو. میں یہ سنسیئرلی کہہ رہا ہوں آپ کو. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پرائم منسٹر صاحب کو یا چیف آرمی اسٹاف صاحب کو کہتے ہیں کہ سر ایوری تھنگ از اوکے, ایوری تھنگ از اوکے, اور آخر میں جا کر آپ بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ جو پرسیپشن ہے. اچھا, اب اس میں جو ایک اور چیز ہے کہ جو ہمارے انڈیپینڈنٹ تھنک ٹینک ہیں یا ہمارے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہیں لائک یونیورسٹیز, لائک میڈیا, وہ بھی سچ نہیں بول رہے. لیکن چلے وہ تو نہیں بول رہے, وہ تو چلو ان کی اپنی مجبوریاں ہیں, گورنمنٹ ہے, پولیٹیکل پوزیشن ہے.
تو کم از کم جو آدمی تھنک ٹینک بیٹھے ہیں یا جو اپنے لوگ بیٹھے ہیں، جو یونیورسٹیز میں بیٹھے ہیں، کالجز میں بیٹھے ہیں، وہ تو لوگوں کو آ کے بتائیں کہ دیکھیے جی امریکہ تو آپ کو ایکسیپٹ مانگنے کو تیار ہے، وہ آپ کے ساتھ ڈیل بھی کرنے کو تیار ہے، وہ آپ کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، آپ نے اپنے لیے کیا کیا ہے ابھی تک؟ وہاں پر آ کر ہمارا ایک باٹل نیک ہے، اور اس باٹل نیک کا مسئلہ میرے حساب سے اکنامکس سے زیادہ سوشل ہے، سوشل ایشو ہے کہ ہم ریئلائز نہیں کر پا رہے کہ ہمارا پوٹینشل کیا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے شبر صاحب، وقت اتنا ہی تھا لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ۔ امپورٹنٹ بات جو شبر زیدی نے آج کے اس پورے پروگرام میں کہی وہ یہ کہ آج پاس وہ وینیو، وہ انوائرمنٹ موجود ہے جہاں پر ساری چیزیں آپ کو فیور کر رہی ہیں۔ شاید اب پاکستان کو خود کو فیور کرنے کی ضرورت ہے اور اس پوٹینشل کو دکھانے کی دنیا کو ضرورت ہے کہ انڈیا جیسے ملک کے ہونے کے باوجود، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کس حال میں ہے، ختم ہو جانا چاہیے یا اس کی ایکسپورٹ ختم ہو جانی چاہیے، ہمیں اپنے حالات، اپنے پیر پر خود کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ پرائم منسٹر آفس سے لے کر کیبنٹ کے تمام لوگ یہ ضرور سوچیں کہ پاکستان کی معیشت کے سدھار کا شاید اس سے اچھا موقع پھر ان کو نہیں ملے گا۔ آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔